बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू रमज़ान एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और आज मैंने आपसे बात करनी है एक ऐसी चीज़ के बारे में जो लोगों को अक्सर बुरी लगती है या इरिटेट करती है जब मैं कहती हूँ, लेकिन ये एक रियलिटी है ज़िंदगी की। व्यूअर्स, हम सब ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें अचीव भी करना चाहते हैं, हम बहुत सी चीज़ें पाना भी चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी सिचुएशन या अपनी औकात से बढ़ के चीज़ें करें और फिर बाद में लोगों को कसूरवार ठहराएं कि हमारी वो ख्वाहिशात और डिज़ायर्स पूरी नहीं हुई। व्यूअर्स, औकात का वर्ड लोगों को बहुत बुरा लगता है। मैं जब भी औकात की बात करती हूँ, लेकिन सोचने की बात है व्यूअर्स, औकात याद रखना कोई बुरी चीज़ तो नहीं है। मुझे पता है कि मैं इस मिट्टी से आई हूँ और इसी मिट्टी में वापस मुझे दफन किया जाएगा, तो मेरी वर्थ और मेरी वैल्यू है क्या? एक ज़र्रे, एक मिट्टी, एक खाक के इतने से कतरे से भी कम। हमारे अंदर जब तकब्बुर आ जाता है, जब हमारे अंदर ईगो आ जाती है, जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है, ये मैं ही बहुत बड़े बड़े और कामयाब लोगों की बर्बादी का बायस बनी है। लेकिन फिर कुछ ऐसे अल्लाह के भले बंदे हैं इस दुनिया में जिन्होंने बिल्कुल इससे ऑपोजिट किया। कामयाब, सक्सेसफुल, ब्रिलियंट पर्सनैलिटी जो आज हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला ने शायद सोचा कि भाई इस दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान में, फरिश्तों की कुछ कमी है, तो एक फ़रिश्ता बना के एक ऐसे इंसान को दुनिया में भेजा जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार, डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ। इनको ये सूझा कि भाई मैं लोगों के काम क्यों ना आऊँ, मैं जब उसके बंदों के काम आऊँगा तो मैं दुनिया और आखिरत दोनों में सुरखरू हो जाऊँगा। लेकिन अगर सिर्फ अपनी ज़ात के लिए काम करूँगा, अपनी फैमिली ये वो, फिर भी अल्लाह ताला मेरे साथ पॉजिटिवली ज़रूर सलूक करेंगे, लेकिन जो उसके बंदों का ख्याल रखता है वो क्या आला ज़र्फ़ की पर्सनैलिटी होगी। इनके फ़ैन मैं भी हूँ और जो मेरे एक प्यारे भाई हमारे साथ हैं सेट पे, वो भी हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी, फिर आपकी मुलाकात उस फरिश्ते से करवाऊंगी जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, उनको अपना भाई मानती हूँ और वो जो कहते हैं सही कहते हैं। आइए मुलाकात करते हैं पहले मोहम्मद नोमान अरशद गौरी से। अस्सलाम वालेकुम नोमान भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप ऑफिशियल नात ख्वां हैं नेशनल असेंबली पाकिस्तान के। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ शो का आगाज़ आज करने के दो रीज़न्स थे, एक हस्बे मामूल और दूसरा आज जो अजीम पर्सनालिटी, अजीम हस्ती हमारे साथ हैं, उनको आप भी खराज तहसीन पेश करना चाह रहे थे, तो कुछ अल्फाज उनके बारे में कहेंगे बिफोर वी इंट्रोड्यूस हिम? मैं शो से पहले भी कह रहा था कि ये फेस ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का चेहरा है, असल ये पाकिस्तान का चेहरा है, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि जो चेहरा हम पाकिस्तान का दिखाना चाहते हैं बाहर, पता नहीं क्यों जो भी नेगेटिव लोग हैं वो दिखाते एक नेगेटिव साइड ही हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड ऑफ पाकिस्तान देखनी है, पाकिस्तान की रूह देखनी है, पाकिस्तान का सोल देखना है, तो आप भी मुलाकात करें डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम बहन। आपकी इजाज़त से जी बैठूंगी। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे दावत दी इस खूबसूरत प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, अखुवत फाउंडेशन के आप फाउंडर एंड चेयरमैन हैं, उसके अलावा चेयरपर्सन हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बिस्प के, सोशल एक्टिविस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और एक ऑथर हैं। इसके साथ साथ माशाल्लाह 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 मेरे प्यारे भाई को हिलाले इम्तियाज़ और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया है। और ये अवार्ड्स तो बहुत बड़े हैं व्यूअर्स, लेकिन इतनी बड़ी पर्सनालिटी के लिए ये भी कभी कभी मुझे लगता है कम पड़ जाते हैं। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियों से और इज़्ज़तों से आपको नवाजे और आपको दुनिया में तो सुरखरू किया ही है रब ताला ने, आखिरत में भी आपको सुरखरू करे। ये दुआ है आपकी बहन, ये सबसे बड़ी दुआ है। एंड डॉक्टर साहब, आपको पता है वन ऑफ योर बिगेस्ट फैंस, चमचों की तरह आपके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी सोबत में ही रह के शायद हम भी अच्छे इंसान बन जाए सारे के सारे। सो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, अगर आप हमें बताएं अबाउट द बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिस्प, कुछ अगर इसके बारे में हमें गाइडेंस दें। जी देखें, हम
آپ نے بڑی اچھی باتیں اپنے تعارف میں شروع میں کہیں. ہم جو ہیں اپنی قوم کے جو مثبت پہلو ہیں نا ان کو بھی نہیں دیکھتے. ہم اس طرح سے مایوسی اور نا امیدی کا شکار ہو گئے ہیں یا کوئی جان بوجھ کر دانستہ طور پر ہمیں کر رہا ہے کہ جو بہترین تصویریں ہیں ہمارے معاشرے کی ہم ان کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جنوبی ایشیا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جو 3 بہترین کنڈیشنل اور انکنڈیشنل کیش گرانٹ کے پروگرام ہیں ان میں شامل ہوتا ہے. دنیا میں 3، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ بینک کہتا ہے، یہ آپ کے انٹرنیشنل ادارے کہتے ہیں. ٹاپ 3 ان دا ہول ورلڈ، پوری دنیا میں کہ جو سپورٹ پروگرامز بنائے گئے ہیں جن میں مشروط اور غیر مشروط دونوں طرح کی مدد دی جاتی. آپ اب اس کے چیئرپرسن ہیں تو پھر اب تو نمبر 1 پہ ہوگا. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ تو خیر سبجیکٹو ڈیسیجن ہے 1 2 3، لیکن ٹاپ 3 میں ہونا، آپ دیکھیں نا دنیا میں 190 سے زیادہ ممالک ہیں. اچھا یہ پروگرام ہے کیا؟ دس از دی الٹیمیٹ ریفلیکشن آف کمپیشن. دیکھیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جو ویلفیئر ہو. بالکل. اچھا پھر ہم کہتے ہیں جی سویڈن ہے، ڈنمارک ہے، ناروے ہے، وہاں پہ کوئی شخص بے روزگار ہو جاتا ہے تو اس کو $1000 یا $2000 گھر بیٹھے ملتے رہتے، ہر مہینے ملتے ہیں. اور بچوں کے لیے کینیڈا جیسے ملک میں تو آپ کو ہر مہینے سٹائپنڈ بھی ملتا تو ہے. یہ وہاں کی آبادی پتہ ہے آپ کو سویڈن کی 50 لاکھ، ان میں غریب آدمی 5 لاکھ ہوں گے یا 10 لاکھ ہوں گے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس اعتبار سے دنیا کے بڑے پروگراموں میں ہے کہ ہم تقریباً 1 کروڑ خاندانوں کو، جو 6 کروڑ سے زائد افراد بنتے ہیں، ہر سہ ماہی میں کچھ سپورٹ دیتے ہیں. اور یہ کہنا کہ یہ سپورٹ ان کو بھکاری بنا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حالات حاضرہ سے نا خبری کی بات ہے. دیکھیں میں صرف ایک میرا اسٹیٹمنٹ ہوگی، اس کے بعد پھر آپ کے سوال. آپ کسی غریب آدمی سے یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ 3 سے 4 یا 5 ہزار روپے مہینہ میں زندگی گزار سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے سے 25-30 ہزار روپے کماتے ہیں، اس میں آپ 4 یا 5 ہزار کا اضافہ کرتے ہیں، جس سے ان کی غربت کی شدت میں کمی آتی ہے. ان کے بچے کو دودھ مل جاتا ہے، وہ اسکول چلا جاتا ہے، وہ کتاب خرید لیتا ہے. کس قسم کے لوگ ایلیجبل ہیں؟ میں صرف یہ آپ سے چاہ رہی تھی کہ آپ ایڈ کریں. جو سب سے غریب ہیں. دیکھیں یہ کوئی سروے نہیں ہوا کہ میں نے کسی کو منتخب کر لیا، کسی نے کسی کو منتخب کر لیا، کسی کی چوائسز پہ نہیں ہوا. اس میں 61 انڈیکیٹرز ڈھونڈے گئے کہ بجلی کا بل کتنا ہے، گھر کتنا بڑا ہے، سرکاری ملازمت ہے یا نہیں ہے، بچے کتنے ہیں، اسکول جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. یعنی 61 ایسے انڈیکیٹرز ہیں جن کی مدد سے ان کی غربت کا اندازہ ہوتا ہے. پورے پاکستان کو تقریباً 95% آف پاکستان کا سروے کیا گیا. ان کو 0 سے لے کے 100 تک نمبر دیے گئے. اور یہ وہ لوگ ہیں 1 کروڑ خاندان جو 32 سے نیچے نمبر جنہوں نے لیے. یعنی یہ ہمارے سوسائٹی کے پورسٹ آف دا پور سیگمنٹ میں شامل ہوتے ہیں. یہ 1 کروڑ خاندان، ان کو یہ ماہانہ امداد دی جاتی ہے اور اس میں کوئی کسی کی ذاتی پسند ناپسند نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز نے باقاعدہ ایک گھر گھر سروے جا کر ان کی یہ جو مارکنگ کی ہے، سکورنگ کی ہے، اور اس سکورنگ کے نتیجے میں ان کو سہ ماہی امداد ملتی ہے. پھر ان خاندانوں کے 83 لاکھ بچوں کو سٹائپنڈ ملتا ہے اگر وہ اسکول جائیں. یعنی اگر وہ 75% اٹینڈنس ان کی ہو تو ان کو 2.5 سے 3.5 ہزار روپے مہینہ، بچیوں کو 3.5 ہزار روپے مہینہ ملتا ہے کہ وہ اسکول جائیں. صدقے جاؤں. تاکہ ایک اپرچونٹی کاسٹ ہے نا کہ وہ گھر میں کام کرے گی، کسی کے گھر میں کام کرے گی، اس سے بہتر ہے اس کو 3.5 ہزار روپے دیا جائے اور انشور کیا جائے کہ وہ 75% اس کی اٹینڈنس اسکول میں ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے کہ 1 کروڑ خاندان، 83 لاکھ بچے، اس کے علاوہ 1.5 لاکھ سے زائد بچے ہیں جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ 12 لاکھ سے زائد خواتین ہیں جو پریگننٹ ہیں اور ان کو یہ امداد دی جاتی ہے تاکہ ان کے بچوں میں سٹنٹنگ نہ ہو. کیونکہ سٹنٹنگ آپ سمجھتی ہے کہ جس سے بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں، ان میں مدافعت نہیں ہوتی.
تو یہ سارا کچھ جو ہے معاشرے کے پسے ہوئے، محروم، پیچھے رہ جانے والے طبقوں کے لیے. تو پھر اگر یہ ایک قدم ان لوگوں کے لیے ہے تو اس سے بڑی ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ صرف ادھر تو چیئر پرسن نہیں ہیں، یو آر آلسو چیئرمین آف، آپ اور بھی تو کام کر رہے ہیں. جی تو کچھ اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں، دیکھیں کیونکہ اس کے ساتھ اس کو ساتھ کیسے لے کے یہ دونوں چیزیں جڑتی ہیں. دیکھیں غربت کے خاتمے کے بہت سے طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ انتہائی غریب آدمیوں کو سپورٹ دیں. یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. یہ پاورٹی ریڈکشن یا پاورٹی ایلیویشن نہیں ہے. یہ ایک خاندان کو 2 4 5 ہزار روپے دے کے آپ غربت نہیں ختم کر رہے لیکن اس کی زندگی کو سہل بنا رہے ہیں. میں ایک اور پروگرام سے منسلک ہوں جس میں ہم چھوٹے قرضے بغیر سود کے دیتے ہیں، ٹرانسجینڈرز یعنی ٹرانسجینڈرز ہیں. ہم اس پروگرام میں بھی جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو اس سے مدد لے رہا ہو وہ 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد اس پروگرام سے نکل کے مکمل طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، وہ خود سے دینے والا بن جائے. اچھا اب یہ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہوم لونز پتہ نہیں کیا کیا آپ لوگ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی لیکن کلام سن کے بریک کی طرف جاتے ہیں تاکہ نیکسٹ جنک میں ٹوٹل واٹس ہیپننگ ٹھک 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 ہم بات کریں، کیونکہ کیسے آپ کسی کو سپورٹ سے سپورٹر بنا دیتے. جی جی ایبسلیوٹ. ایکچولی تو ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں تاکہ ویورز آپ لوگوں میں سے بھی جو پریشان ہیں، جو کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کو گائیڈنس دے سکیں. ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس ہی آؤ ہیلپ اور سپورٹ کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں خود مختار ہو جاؤ، انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ. ٹیچ اے مین ٹو فش، ڈونٹ گیو ہم اے فش. اور اگر تھوڑی مچھلی دے کے ساتھ میں سکھانا بھی پڑتا ہے تو وہ بھی پاسبل ہے. کیسے؟ یہ ہم بریک کے بعد جانیں گے. ابھی بڑھتے ہیں اپنے پیارے سے نعمان بھائی کی طرف. کون سا کلام پیش کریں گے؟ چونکہ یہ جتنے بھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کام الحمدللہ یہ اللہ اور رسول کے کرم اور فضل کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی ضمن میں الحاج محمد رفیق ضیاء صاحب کا بڑا خوبصورت کلام ہے، وہ کلام پیش خدمت ہے. ماشاءاللہ. تو ساری سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے. میں بے قرار
قرار آپ سے ہے حضور میں، میری تو ہستی کی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میں۔ ویلکم بیک ویورز، دا گریٹ محمد امجد ثاقب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ہیرو، ہمارے لیجنڈ، اور ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے بعد ایک ایسے ینگ مین نے جو چھوٹا سا ہوتا تھا، ٹرانسمیشنز پہ آتا تھا، اور اب ماشاءاللہ میرے سے لمبا قد ہو گیا ہے، تو دیکھ کے خوشی بھی ہوتی ہے اور دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ تو اطہر نوید کوثر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بیٹے۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کی بھی ایکسائٹمنٹ اپنے ہیرو کو دیکھ کے نو ڈاؤٹ، بے پناہ۔ بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب کو یہاں پہ دیکھ کے۔ بھئی یہ ڈاکٹر صاحب کا ہے سب کچھ، بے شک، یہ سب ڈاکٹر صاحب کا ہی ہے۔ آپ کی طرف آؤں گی بیٹے، لیکن ضرور۔ ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے آپ نے بتایا کہ بسپ جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کو آپ کمبائن کر رہے ہیں جو آپ پہلے سے آلریڈی کام کر رہے تھے، ذرا اس کے بارے میں اب ہمیں گائیڈنس دیں، کیونکہ یہی والی جو گلا ہر کسی کا آتا ہے نا کہ آپ ویسے ہی پیسے لوگوں کو پکڑائی جا رہے ہیں، تو آپ نے پہلے کلیئر کیا کہ 3 سے 5 ہزار یا 1500 سے 5 ہزار کے اندر کسی کا کیا بننا ہے، ایک سپورٹ ہے، اسی لیے اس کا نام سپورٹ۔ تو اب ریکیپ کے طور پہ ویورز جلدی سے بتا رہی ہوں، اب اگر سپورٹ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ خود مختار بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں الٹیمیٹ جو گول ہے نا، وہ کسی بھی معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی صلاحیت کے مطابق آگے بڑھے اور وہ اپنا پوٹینشیل جو ہے اس کو ہارنس کرتا ہوا، اس کو ریئلائز کرتا ہوا کہ زندگی میں مقام حاصل کرے۔ دیکھیں ایک بچہ ہے، وہ پہلے رینگتا ہے، پھر گھٹنوں کے بل چلتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر بھاگتا ہے، پھر بڑا ہو کے اور دنیا میں کام کرتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو غربت کا بھی یہی عالم ہے۔ پہلے کچھ لوگوں کو آپ اپنے گلے لگاتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ان کو اعتماد دیتے ہیں، پھر ان کو تعلیم دیتے ہیں، پھر ان کو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سوشل جو اس کے انڈیکیٹرز ہیں سکھاتے ہیں، اس کو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا صحت سکھاتے کرتے ہیں، تربیت بھی ساتھ ہی کرنی اچھا اب پڑتی ہے۔ اسی دوران اگر کچھ ایسے لوگ ہیں، مثال اگر میں آپ کو دوں، ایک بیوہ عورت ہے، ایک معذور شخص ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے، ایک ضعیف ہے، ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ ہم اس کو کہیں گے کہ جاؤ جا کر بازار میں مارکیٹ میں اپنے لیے روزی کماؤ؟ تو یہ وہ سیکشنز آف سوسائٹی ہیں جن کو ہمیں گرانٹس دینا پڑتی ہیں، جن کو ہمیں زکوٰۃ دینا پڑتی ہے، جن کو ہمیں یہ احساس دینا پڑتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد
دوسرے مرحلے پہ وہ لوگ آتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ محنت کرنے کے عادی ہیں, 25, 30, 35 ہزار کماتے ہیں, لیکن بڑا خاندان ہونے کی وجہ سے ان کی پاس اتنی خوراک نہیں ہے کہ بچوں کو 2 وقت کی عزت سے روٹی کھلا. ان کو پھر آپ سپورٹ دیتے ہیں پارشل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور قسم کے کچھ ہماری سوسائٹی میں بھی ایک مینٹیلٹی کی پرابلم ہے جو میں چاہوں گی کہ آپ ایڈریس کریں اینڈ دین ویل موو فارورڈ. ہمارے یہاں ایک سوچ ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہر بچے کے A's آنے چاہیے, اسی طرح ہماری ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. اکثر میرے گھر والے بھی جب اس طرح کی کوئی فیملی کا ممبر یا کوئی بات کرتے ہیں, میری روح کانپ جاتی ہے کہ بھائی فلان کو بھی تو دیکھو نا, وہ سیلف میڈ ہے, 0 سے شروع ہو کے اپنے آپ کو کہاں پہنچا لیا. اب ڈاکٹر صاحب, ہر بندہ 0 سے 100 پہ نہیں جا پاتا. جیسے آپ نے کہا, کچھ لوگ 0 سے 5, 5 سے 10, 10 سے 12, پھر 2 قدم پیچھے, پھر 4 قدم آگے. نارملی لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. ایکسیپشنل لوگوں کو آپ ایگزامپل بنا لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس دنیا میں سیلف میڈ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ سیلف میڈ ہیں. نہیں, دیکھیں میری, اگر چلے میں اپنی مثال نہیں لیتا, کسی بھی شخص کی آپ مثال لے لیں. جو بھی شخص کامیاب ہوتا ہے, کیسے کامیاب ہوتا ہے؟ استاد کی مدد سے, علم کی مدد سے, معاشرے کی مدد سے. کوئی امیر آدمی ہے, آپ اس کو جنگل میں لے جائیں, وہ کیا بیچے گا وہاں پہ؟ آپ کو کیا پروڈیوس کرے گا؟ وہ لیبر کہاں سے لے گا؟ وہ انٹرپرینورشپ کہاں سے لے گا؟ وہ علم کہاں سے لے گا؟ وہ تجربہ کہاں سے لے گا؟ وہ مارکیٹ کہاں سے لے گا؟ اس کو ایک بچے سے اس کی ذہنی جو افزائش کس نے کی, وہ علم کہاں سے لے گا؟ 2-4 ہزار سال کا علم جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد آکسفورڈ یونیورسٹی جاتا ہے, ہارورڈ جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے جی میں سیلف میڈ ہوں. خدا کی رحمتوں اور برکتوں کو بھلا کے وہ کہتا ہے میں سیلف میڈ ہوں. سبحان اللہ, کیا بات ہے. مطلب جو کچھ بھی ہے یہ تو کسی کی عطا ہے, کسی کا انعام ہے. کتنے پڑھے لکھے لوگ خدا نہ خواستہ شاید بھوکے مر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ سیلف میڈ نہیں, دس سوسائٹی اینڈ دی بلیسنگز آف دا آلمائٹی وچ میک اس رائٹ. اس کے بعد پھر اس معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ یہ تقسیم برابر برابر کیوں نہیں ہے. ہر بچہ, ہر بچی جو ہے اس کو یہ مواقع ملنے چاہیے, اور اس مواقع کو کیپٹلائز کرنا, محنت کرنا, آگے بڑھنا, جستجو رکھنا, اپنی منزل سے عشق کرنا, یہ تو پھر اس بچے کا کام ہے. تو ہم یہ جو بات کہتے ہیں, دنیا کا یہ تجربہ ہے کہ ریاست کا کیا کام ہے, انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا جس میں ہر شخص کو پڑھنے کا, آگے بڑھنے کا, کاروبار کرنے کا موقع مل سکے. اگر کوئی بچہ بریلینٹ ہے ایکڈیمیکلی, انٹلیکچولی, تو وہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرے. اگر کوئی بچہ یونیورسٹی کے قابل نہیں ہے تو وہ جا کے کوئی اسکل سیکھے, اس کو فائنینشیل انکلوژن دی جائے کہ وہ کو کاروبار کرے. یہ اب ان لوگوں کی اب ہم جو بات اب ہم اس کی بات ادھر آ رہے ہیں کہ اگر سپورٹ مل رہی ہے تو اس کے ساتھ مزید کیا چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ سپورٹ کی بھی ضرورت نہ ہو, یہاں کی بھی ہیلپ کی ضرورت نہ ہو. اب یہ بندہ جو ہے ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے. ابتدا میں آپ نے سپورٹ دی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بعد, پھر آپ نے اسی خاندان میں سے 1 یا 2 بچوں کو پک کر لیا اور کہا آؤ میں تمہیں ہنر دیتا ہوں, کسی ایک کو یونیورسٹی بھیج دیا, الیکٹریشین بنا دیا, پلمبر بنا دیا, ڈرائیور بنا دیا, مطلب نرسنگ میں چلے گئے, پیرامیڈکس میں چلے گئے, درجہ بدرجہ. اچھا, اس میں کوئی اور بریلینٹ بچہ ہے جو پڑھ سکتا ہے, اس کو یونیورسٹی بھیج دیا, وہ بھی آپ کے پاس فیسلٹی. پھر اس کے بعد اسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کا ذہن کاروباری ہے لیکن اس کے پاس انٹرپرینورشپ کی ایبلٹیز ہیں, پیسہ نہیں ہے, اس کو آپ نے فائنینشیل انکلوژن کے ذریعے سے کہا کہ جاؤ یہ بغیر سود کے قرضہ لو اور جاؤ کاروبار کرو. یعنی آپ کوئی ایک راستہ نہیں ہے, آپ ایک معصوم بچے کی طرح ہے, غریب فیملی, اس کو پہلے آپ اپنی گود میں اٹھاتے ہیں, پہلے اس کو نرچر کرتے ہیں, اس کا اعتماد بحال کرتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں کہ دا انٹائر سوسائٹی از ود یو, یہ ریاست تمہارے لیے ہے. تو ریاست اس کے بعد پھر جب جو وہ آگے بڑھتا ہے پھر اس کے لیے ڈائیورسیفائی آپ کرتے ہیں, آپشنس, ڈفرینٹ اپرچونیٹیز اس کے لیے کریٹ کرتے ہیں. اسکل ہے, ایجوکیشن ہے, فائنینشیل انکلوژن ہے. تو اس طرح سے معاشرے بنتے ہیں. کوئی ایک راستہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ گولی کھا لو اور تمہاری. بائی دا وے صرف میل اور فیمیل نہیں انکلوڈیڈ, اس میں ٹرانسجینڈر بھی ایبسولوٹلی ساری جنسیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں.
یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ویورز, کیونکہ فرق آپ جب گراس روٹ لیول پہ شروع کرتے ہیں نا, پھر معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپس میں پھوٹ پڑتی ہے. ایک ڈاکٹر صاحب میں ضرور آپ سے اپڈیٹ لینا چاہوں گی. شروع میں جب میری آپ سے بہت شروع میں ملاقات ہوئی, I'm talking about probably a decade or so ago, تو آپ نے مجھے بتایا کہ ہمیں بہت اچھا خواتین سے رسپانس ملتا ہے, وہ فوراً لون بھی واپس کر دیتی ہیں, یہ وہ وٹ ایور. بٹ اب آپ صرف خواتین پہ نہیں فوکس کر رہے, آپ نے اسپریڈ آؤٹ کر دیا پوری چیز. تو کیا ہوا, انسانیت میں زیادہ فیتھ کریٹ ہو گیا یا بات یہ ہے رسپانس اچھا آیا؟ خواتین کو بھی قرض ملنا چاہیے, ان کو بھی تعلیم ملنی چاہیے, ان کو بھی اسکل ملنی چاہیے, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف مین. ہم کہتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہیں یہ مل کے ایک خاندان بنتے ہیں. یہ ڈویژن کے عورت کو پیسے دے دو, مرد کو نہ دو, مرد کو دے دو, عورت کا نہ دو, دس کریٹس فشرز ان اے سوسائٹی, ان اے فیملی. تو ہم جو قرضہ دیتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں فیملی کو, ہم یہ احساس دیتے ہیں کہ دا فیملی ول فال اور رائز ٹوگیدر. تو کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بیسک یونٹ مرد اور عورت نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں بیسک یونٹ خاندان ہے. تو خاندان کو اسٹرینتھن بھی تو کرنا چاہیے. کام جو مرضی کرے, خواتین بھی کریں, مرد بھی کریں. تو اب آپ یہ کہیں, بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ دنیا میں مائکرو فنانس 98% خواتین کو دیا جاتا ہے. ہم کہا پرائورٹی ان کو دیں, لیکن اگر کوئی مرد کام کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو اس کو آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کوئی پیاری بات, کوئی میٹھی بات ہمارے ویورز کے لیے. دیکھیں, پاکستان ایک خوبصورت ملک ہے, پہاڑ, وادیاں, سمندر, دریا, کتنے اچھے لوگ ہیں. بدقسمتی سے ہم نے مثبت چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیا. ہمیں مثبت طرز عمل بنانا چاہیے, اور ہمیں یہ ایک امنگ لے کے زندہ رہنا چاہیے کہ ہم نے اس وطن کو دنیا کا خوبصورت معاشرہ بنانا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں اپنی انفرادی ذمہ داری کا تعین کرنا چاہیے. ہم ہر کام کہتے ہیں جی ریاست نے یہ نہیں کیا, حکومت نے یہ نہیں کیا, فلاں نے یہ نہیں کیا. کبھی ہم نے اپنے آپ سے پوچھا ہے کہ میں نے کیا کیا؟ کبھی میں نے پوچھا ہے کہ میں پورا ٹیکس دیتا ہوں؟ کبھی میں نے پوچھا ہے کہ میں سرخ بتی کے اوپر گاڑی کیوں آگے لے جاتا ہوں؟ کبھی میں نے پوچھا ہے کہ میں نے پوری زکوٰۃ دی ہے کہ نہیں؟ کبھی میں نے پوچھا ہے اپنے آپ سے کہ میں نے اپنی بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا ہے یا کہ نہیں؟ کبھی میں نے یہ پوچھا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو پورے حقوق دیے ہیں یا نہیں دیے؟ تو میں آج رمضان کے مہینے میں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جاؤں گا کہ ہمیں آج رات کو یا کسی بھی رات کو یا کسی بھی سحری کے وقت یا کسی بھی وقت افطاری سے قبل چند لمحے اپنے آپ کو دینے چاہیے. اپنے اندر جھانکنا, اسے خود آگہی کہتے ہیں, اس کو خود شناسی کہتے ہیں, اور خود شناسی کے اسی مرحلے سے آپ خدا شناسی تک پہنچتے ہیں. تو ایک لمحہ ہم اپنے آپ کو دے کے یہ تو سوچیں کہ میں کسی کے بارے میں سوچنے سے پہلے, آپ نے یہ بات تو عام سنی ہوگی نا کہ پتھر مارنے کا حق اسی کو حاصل ہے جو خود گناہ گار نہیں ہے. تو آئیے یہ فیصلہ کریں کہ ہم کیا گناہ گار ہیں یا نہیں ہیں. اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم سیاستدان کو بھی پتھر ماریں, عالم دین کو بھی پتھر ماریں, دانشور کو بھی پتھر ماریں, یہ سول سوسائٹی کو بھی پتھر ماریں, کسی کو بھی ماریں, لیکن ایک لمحہ پتھر اٹھانے سے پہلے یہ پوچھ لیں کہ کیا میرا دامن صاف ہے, اس پہ کوئی داغ تو نہیں. Thank you so much for saying that, Dr. Saab. I can't tell you how much that means to me personally also. اور ان سب لوگوں کو جو کانسٹنٹلی انڈر اسکروٹنی اور ٹارگٹ کیے جاتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرس کے بغیر. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کوئی بھی انسان 100% ان دا کلیئر نہیں ہے. جب اپنے آپ کو کلیئر کر لیں پھر دوسروں کو جو مرضی کہنا ہے. اسی نوٹ پہ ڈاکٹر صاحب, گاڈ بلیس یو, خوش رہیں, آباد رہیں, اور ہمارے ملک کے سر پہ سلامت رہیں. بہت بہت مہربانی. آپ سے بات کر کے ہمیشہ کوئی نئی پہلو سامنے آتا ہے. بہت شکریہ. اور یہاں پہ ہم بریک کی طرف پڑھیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میرا پیارا بھائی اطہر نوید کوثر کلام پڑھتے ہوئے ہمیں واپس لے کے آئے گا. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے, زباں پر محمد کا
کرم آج بالائے مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے کرم آج بالائے مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر بس نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے کرم آج بالائے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت جزاک شکریہ، اللہ بیٹا جزاک بہت اللہ۔ بہت خوبصورت بہت شکریہ ماشاء اللہ۔ اور ہمیں بریک کے بعد اب جوائن کیا ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے آپ نیوٹریشنسٹ ہیں السلام علیکم ڈاکٹر جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب آج تو آپ ہمارے ٹاپک کے رنگ کے ہو کے آ گئے چہرہ نہیں شرٹ ایکچولی جو اس کا ٹاپک تھا اس کے مطابق مورنگا تھا اور مورنگا کے مطابق پھر کلر یہ سوٹ کرتا ہے۔ کیا حال ہے آپ کے ڈاکٹر صاحب الحمدللہ اللہ کا احسان شکر دعائیں۔ رمضان کیسا گزرا ہے رمضان پتہ بھی نہیں چلا ابھی پتہ چلا کہ 14واں 15واں روزہ ہے آج۔ 14واں روزہ اب شروع ہونا ہے روزہ جی آپ دیکھیں کہ آلموسٹ مڈ وے تھرو اور جینوئنلی نہیں پتہ چلتا اور جیسے ہی ہم مڈ پوائنٹ کے قریب پہنچ رہے ہوتے تو ایک تھوڑی سی نا ایک لو فیلنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے جی کہ ہائے ربا کاؤنٹ ڈاؤن آیا شروع ہو جاتا رمضان اور یوں ختم ہاں یوں ختم ہو گیا۔ لیکن رمضان المبارک میں ہم سب سے زیادہ بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں نیوٹرینٹس کا کیونکہ آپ اسٹمک کو ریسٹ بھی دے رہے ہیں آپ اپنے سسٹم کو ریسیٹ بھی کر رہے ہیں تو ایسے سچویشن میں مورنگا جس کو ہم اردو میں سوہانجنا کہتے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں؟ اس کو جیسا کہ آپ نے بتا دیا کہ سوانجنا بھی بولتے ہیں اس کو میراکل پلانٹ بھی بولتے ہیں اس کو ڈرم سٹک بھی بولتے ہیں اور سپر فوڈ بھی بولتے ہیں۔ اس کے فوائد ہی فوائد ہیں۔ میراکل پلانٹ کہنے کا مقصد ہے کہ معجزاتی پودا ہے
اس میں یہ اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے, اینٹی ایجنگ بھی ہے, اینٹی اوبیسٹی بھی ہے, اینٹی السر بھی ہے, اور ڈیٹاکس بھی باڈی کو کرتا ہے. اس طرح سے بہت سارے اس کے فوائد ہیں. تو اس میں خاص طور پر اس کو ہم اپنی فوڈ میں کس طریقے سے استعمال کریں, اس کے ڈفرینٹ طریقے ہیں مورنگا کو استعمال کرنے کے. اگر تو اس کو ریگولر لیں تو وہ تو آپ روٹین میں اپنی تھرائس ٹائم اگر یوز کرتے ہیں, خوراک استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی لے سکتے ہیں. ادروائز سحری کے لیے اس کو اگر آپ لیتی ہیں تو اس کا ½ ٹی اسپون آپ ڈائریکٹلی لیں تو اس کا بٹر ٹیسٹ ہے, تھوڑا سا کڑوا ٹیسٹ ہے, نہیں لیا جا سکتا تو اس کو پودینے کے ساتھ مکس کر کے لے لیں. اگر پودینے کے ساتھ لینا ہے, مکس کرنا ہے, چٹنی بنا لی جائے اس کی. طریقہ بتا دینا. ہاں جی, چٹنی وہ ایک اصل میں ہوتا ہی ہے نا کہ ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ وہ ½ ٹی اسپون لے لیں. جی. اب مورنگا میں نے ٹرائی کیا ہوا ہے. اچھا. اٹس ویری بٹر, ویری بٹر, منہ عجیب کڑوا ہو جاتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ ساری چیزیں جو صحت کے لیے اچھی ہیں وہ کوڑی ہیں. کریلا ہو گیا, جی, سوانجنا ہو گیا, جی, آملہ ہو گیا, یہ ساری چیزیں جو ہمارے لیے ایکچولی ہیلتھ وائز بہت اچھی ہیں, ذائقہ کوڑا ہے. تو یہ نہیں مجھے اس کا بیسٹ وے ہے کہ اس کو لٹل بٹ ڈوز سے سٹارٹ کیا جائے. اس کی ویسے ڈوز جو ریکمینڈڈ. جی, مجھے بتائیں, جیسے میں آپ کی پیشنٹ ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کس طریقے سے, میں نے کس طرح سٹارٹ کرنا ہے, کیونکہ یہ تو ہر بندے کے لیے ایک میریکل ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسے. تو میں بھی اس کا فائدہ اٹھانا. اچھا, اس کو ایک ریکمینڈڈ ڈوز جو ہے اس کی 50 ملی گرام پر باڈی کے جی ویٹ کے ساتھ کے مطابق ہے, اس کے مطابق لینا چاہیے. مگر اگر آپ اپنے اس ڈوز کے مطابق لیں گے تو اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ بن جائے گی. تو مچ بیٹر ہے کہ اس کو تھوڑی سی یعنی کوارٹر اسپون کے ساتھ شروع کریں, وہ بٹرنس ختم ہو جائے گی. اور بٹرنس کو ماسک کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا چٹکی ایک سالٹ ڈال لیں, ساتھ میں کالی مرچ ڈال لیں, اور یوگرٹ میں اگر کر لیتی ہیں تو وہ مچ بیٹر ہے. اس کی بٹرنس اس کی ختم ہو جائے گی. تو وہ چٹنی کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے. اور یہ تو سحری میں ہے, اور افطاری میں بھی اسی کے مطابق کرنا چاہیے. اگر سحری میں اس کو مچ بیٹر اگر اور بھی اچھا کرنا چاہتی ہیں تو اس کو مورنگا کو اس کا ½ ٹی اسپون لیں, اس میں وہی پودینہ ½ کپ پانی گلاس لیں, نیم گرم پانی اور نمک ڈال کر اس کا ایک ڈرنک بنا کر بھی پیا جا سکتا ہے سحری میں, اور اسی طرح افطاری میں بھی ساتھ میں لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اگر اینٹی ایجنگ میں, تو اس کے آپ نے بہت ساری پروڈکٹ ایسی دیکھی ہوں گی کاسمیٹکس میں بھی ایون دن نا. ہاں جی, لوگ تو اب لگانے میں بھی استعمال کرتے ہیں. اور سوچیں کہ سوانجنے کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مجھوں اور گائے کی خوراک ہے. جی ایسا ہی, مطلب بیسکلی چارے کے طور پہ ڈالا جاتا ہے کہ بھئی, اور اسپیشلی جو گائے دودھ وغیرہ پلاتی ہیں ان کو زیادہ دیا, مطلب جو جن کو ملک کے لیے یوز کیا جاتا ہے. جی, ایون دین لیکٹیٹنگ مدرس کو بھی دیا جاتا ہے. نہیں, وہ تو دیا وہ تو بعد کی اب ایک چیز, اب پھر سے واپس کول ہو گئی ہے. پہلے تو بچپن میں جب ہم مطلب بزرگ وغیرہ ہے وہ دیتے تھے, پھر بیچ میں لوگوں نے بالکل مورنگا کا استعمال زیرو کر دیا. جی, زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی سبزی بن جاتی تھی, اس کے اندر وہ جو اس کی نکلتی ہیں اس میں سے وہ سیڈز وغیرہ کے ساتھ بناتے ہیں. لیکن اب جس شدت سے اور جس سپیڈ سے مورنگا کی پاپولیرٹی آئی ہے, حیران کن بات ہے. اس میں کاسمیٹکس میں آپ نے بہت ساری پروڈکٹ کے اوپر دیکھا ہوتا ہے بین سیڈ لکھا ہوتا ہے, بین آئل لکھا ہوتا ہے, BEN اس کے سیڈ کو بولتے ہیں, اس کا آئل ہے. اور یہ بہترین ہے, اینٹی ایجنگ ہے, یہ ایجنگ کے لیے ہے. اور اگر اس کی پیسٹ آپ اس کے فنگل سے کسی جگہ پر باڈی پہ اس کی پیسٹ بنا کر فنگس بھی ہوئی جی, اس کی بہت اچھی ہے. اور ساتھ ساتھ اگر ہیئر فال ہیں, ڈینڈرف ہے سر میں, تو اس کا آئل استعمال کریں. اور بلکہ اس کی ایک پیسٹ بنا کے بھی سر پہ آپ ماسک فارم میں لگا, ماسک بھی لگایا جا سکتا ہے. آپ بیسکلی مورنگا کو لیں, مورنگا کا پاؤڈر لیں, اس کے اندر آپ دہی مکس کر لیں. جی, اور جو بھی کوئی کیریئر آئل آپ کو سوٹ کرتا ہے, کوکونٹ کرتا ہے, سرسوں کرتا ہے, جو بھی تیل آپ کو سوٹ کرتا ہے, کچھ 1 چمچ آپ نے وہ ڈال لیا, 1 چمچ آپ نے مورنگا ڈال دیا, اور دہی کے اندر اس کو اچھے سے پھینٹ لیا. جی, اور اس کو اپنے پورے سر کے اوپر آپ لگا کے نا ایک ماسک کی طرح ماسک کی طرح لگاتے ہیں. ویورز, آئی پرومس یو, آپ کے بالوں کی گروتھ بھی اچھی ہو جائے گی, اور ساتھ ہی اگر ڈینڈرف شینڈرف یا فنگس کا ایشو ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کا ماسک لگا لیا جائے روز واٹر کے ساتھ مکس کر کے فیس پہ, تو وہ بہت اچھی ہے, اس کے زبردست اس کے رزلٹ ہیں. اچھا, لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ کن کو سوٹ نہیں کرتا, آپ کس کو نہیں استعمال کرنا چاہیے سوانج؟ اچھا جی, جن کو سوٹ نہیں کرتا اس کے وہ تو انٹیک کرنے کے بعد فوراً اریٹیشن ایک اسٹومک میں ہوگی, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل سوٹ نہیں کرے گا. اس کی ڈوز اگر تھوڑی سی سٹارٹ سے کم کر لیں تو آہستہ آہستہ ہیبیچول ہو جائے گا اس کا اسٹومک جو ہے. ویسے اس کی اگر تاثیر جو ہے اس کی گرم ہے اوور آل مورنگا کی, تو گرمیوں میں اس کو خاص طور پر تھوڑا سا ایوائڈ کرنا چاہیے.
اوائڈ کرنا چاہیے. ادروائز رمضان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھتے ہیں تو یہ تو فل آف نیوٹرنٹس ہیں, امائنو لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں یا ہارٹ پیشنٹس ہیں جی یا کن کی بلڈ پریشر بہت لو رہتا ہے, ان میں سے کوئی ایسے لوگ جو نہ اس کو یوز کر سکیں؟ جن کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے وہ تو اوائڈ کریں. جو ویسے بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں, ہائی بلڈ پریشر کے ہیں, وہ یوز کر سکتے ہیں. کیسے؟ اس کا ٹوٹل میکسیمم اس کو 5 گرام لیں ایک سپون کے اندر. ایک طریقہ تو وہی ہے کہ آپ کسی بھی اس کا ڈرنک بنا لیں, میڈیسن بنا لیں, کھانے میں استعمال کر لیں. چٹنی بنا لیں, سارے گھر والے یوز کر سکتے ہیں. اس کے لیف بھی کھائے جا سکتے ہیں, اس کے پھول بھی کھائے جا سکتے ہیں, اس کے سیڈز بھی, بیج بھی جائیں, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اپنی اس کی روز مرہ کی جو فوڈ ہے اس کے اندر استعمال کیا جائے. لوگ پکاتے بھی ہیں اب تو, بٹ زیادہ کوک نہ کیا جائے اس کو, تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ہائی بلڈ پریشر کے لیے, ہائی کولیسٹرول کے لیے بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ لوگ جو السر کے پیشنٹ ہیں, گیسٹرک السر کے پیشنٹ ہیں, کیونکہ یہ الکلائن ہے اور ایسیڈیٹی کو کم کرتا ہے, اس کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے یہ. اس کے بہت سارے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہیں. اگر لیکٹیٹنگ مدرس جو ہیں, جو فیڈ کرا رہی ہیں بچوں کو, تو اگر وہ مورنگا کو یوز کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحب پریگننسی میں کیا خواتین یوز کر سکتی ہیں؟ پریگننسی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو یوز کرنے سے پہلے اپنے کسی بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کر لیا جائے کہ اس کو ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. بٹ لٹل بٹ ہے کہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. میکسیمم ویسے نارمل پیشنٹ لے سکتا ہے, پریگننسی میں اس کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. بٹ اگر آپ پہلے سے لے رہے ہیں اور آپ کو سوٹ کرتا ہے تو پھر ایک اس کی مقدار آدھی کر دیں تو پھر بھی آپ ٹھیک ہے, بٹ اوائڈ کر جائیں تو بہتر ہے. وہ بہتر, کیوں رسک لیں؟ کوئی کسی کبھی پریگننسی کمپلیکیٹ ہوتی تھی, کسی کا بلڈ پریشر جو ہے بہت لو رہنا شروع ہو جاتا ہے پریگننسی, نارملی ان کو یہ چیز سوٹ کر گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے سنا کہ پٹھوں کی لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے. ہڈیوں کے جوڑ, پٹھے, ان کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے. اور اس کو اگر کالی مرچ کے ساتھ لیں تو اس کا اور زیادہ بھی جو اس کا اثر ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے بھی اور بھی فوائد کے ساتھ, اس کے پٹھوں کے ساتھ جوڑوں کا درد جو ہے, یا آج مور دین 30 to 40 ایئرس کے جو لوگ ہیں, ان کے لیے تو بہت نیسیسٹی ہے, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان کو کہ یہ مورنگا ضرور استعمال کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز جو میں جاننا چاہوں گی, کیا یہ کسی دوائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے؟ دوائیوں میں بہت ساری, حکمت میں تو مجھے پتا ہے کہ یوز کیا جاتا ہے, بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. بہت سارے کمبینیشن میں ہے اس کا, مورنگا کا استعمال ہے. ہاں جی, ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہیں اس میں ہے اس کا. ڈاکٹر صاحب اگر ہم اس گفتگو کو سمیٹ لیں جی, تو آپ اس کو کنکلوڈ کیسے کریں گے؟ آرام سے 2-3 منٹ آپ لے سکتے ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے. مورنگا جو ہے ہمیں کسی بھی صورت میں اپنی روزمرہ خوراک میں اس کو رائٹ فرام ٹوڈے, رائٹ فرام ٹمارو سے اس کو اپنے استعمال میں لانا چاہیے. اور اس کا درخت جو ہے اپنے گھروں میں, یہ ایک ٹری ہے کیونکہ چھوٹا پلانٹ نہیں ہے, یہ درخت میں ایک لگایا جا سکتا ہے, اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ اس کا ٹاکسک, اگر اس کا ٹاکسک واٹر آج کل بہت لوگ ڈیٹاکس واٹر لیتے ہیں, اس میں کیوکمبر کے ڈال کر, پودینہ ڈال کر, اس کے مورنگا کا لیف ڈال کر اگر وہ رات کو بھگو دیا جائے, یا دن میں آپ اپنے آفس ورک میں ہیں کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو ڈال کر آپ اس کو استعمال کریں. اور اسی طرح اس کو فوڈ میں استعمال کرنا چاہیے. بچوں کو کوشش کریں کہ اگر وہ بچے کیونکہ بٹر ٹیسٹ ہے, بچے آج کل کیل نہیں لیتے, تو ان کو بتائے بنا آپ ان کی فوڈ میں اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. یہ اس کے فوائد ہیں, اس کے بینیفٹس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, اٹس این ایبسولوٹ پلیجر ہیونگ یو آن دی پروگرام. تھینک یو ویری مچ. اور آپ سے ملاقات کر کے بھی بہت اچھا لگا. بہت شکریہ آپ کا. اور آپ تو باقاعدہ مورنگا بن کے آئے ہیں. مجھے ڈر لگ رہا ہے کسی دن ہم نے نیمبو پہ پروگرام کر دیا تو آپ کیا کریں گے؟ پھر دیکھا جائے گا اس دن کا. اس دن دیکھیں گے. تو پھر یہ اب ہم اپنے ریکارڈ میں ڈال رہے ہیں دماغ میں کہ نیکسٹ ٹائم ڈاکٹر صاحب کو نیمبو سے ریلیٹڈ بات پلان پہلے کر لیتے. اب آپ نے مس کر دیا. آپ کہہ دینا میں اپنی بہن کو یلو بنوا دوں گا. آپ نے یہ کہنا تھا, میں آپ کے سامنے نیمبو بن کے بیٹھی ہوئی. خیر, بڑھتے ہیں اب اپنے پیارے بھائی انجینئر جمیل احمد کی طرف. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. بھیا کیا کلام پیش کرنے جا رہے ہیں؟ جی, یہ کلام ہے سید احسن زیدی صاحب کا. یہ گنبد خضرا ہے, اسے جام سمو لے, دل کھول کے اے دیدہ پرنم یہاں رو لے. سبحان اللہ. جی میرے بھائی.
خضرا ہے، اسے جان میں سمو لے، یہ گنبد خضرا ہے، اسے جان میں سمو لے، دل کھول کے دیدائے پرنم یہاں رو لے، یہ گنبد خضرا ہے، سب کچھ ہے اسی کا، ہوائیں یہ فضائیں، سب کچھ ہے اسی کا، یہ ہوائیں یہ فضائیں، مدح شہوالا میں کوئی ہونٹ تو کھولے، مدح شہوالا میں کوئی ہونٹ تو کھولے، یہ گنبد خضرا ہے، طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے، یہ گنبد خضرا ہے، یہ اشک ندامت بھی بڑی چیز ہے احسن، دربار رسالت میں زباں بولے نہ بولے، یہ گنبد خضرا ہے، ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے میرے بہت ہی پیارے بھائی جو انٹرنیشنل لیول کے ثنا خواں ہیں، پاکستان کو ویریس پلیٹ فارمز پہ ریپرزینٹ کر چکے ہیں. ایک بہت ہی پڑھے لکھے قابل ینگ مین
جنہوں نے اپیرنس تھوڑی اپنی اولڈ کر لی ہے لیکن ہیں بہت ینگ, ہمارے بہت ہی پیارے بھائی الحاج شہزاد حنیف مدنی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھیا آج آپ کے اور اپنے گیسٹ آف آنر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے آج ٹاپک بھی رکھا ہے. بسم تو اللہ. آپ بھی گفتگو کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے ساتھ ہیں مبین مدنی اور حنان مدنی. السلام علیکم پیارے بھائی. وعلیکم السلام. تو آج کے ٹاپک کو پہلے ڈیفائن کر دیتی ہوں, پھر ملاقات کراؤں گی اس انسان سے جن میں یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے احساس اور دوسروں کے درد کو محسوس کرنا. اور آج ہمارے ساتھ جو وائس چانسلر ہیں, وی سی ہیں آف راولا کوٹ یونیورسٹی اور سوسیولوجسٹ بھی ہیں, شدید انسان دوست اور پیارے انسان, میرے بہت ہی پیارے بھائی ہیں. جس دن سے, پہلے دن جب سے ان سے میری ملاقات ہوئی, تب سے ایک بہت ہی خوبصورت دل کا کنیکشن بن گیا. اور جو اپنے میں نے بہت ہی پیارے الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب سے آپ کی ملاقات کی, ان کے ساتھ بھی کچھ میرا ایسا ہی تعلق ہے. الحمدللہ. ڈے ون سے ایسا کنیکشن ہوا کہ لگا کہ جیسے بچھڑا ہوا بھائی پھر سے. الحمدللہ, اللہ کا شکر. اور ہم سب کے پیارے بھائی ڈاکٹر ذکریہ ذاکر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار انٹروڈکشن اینڈ فار ایوری تھنگ. ڈاکٹر صاحب ایجوکیشنسٹ تو آپ ہیں اور ایک لیڈر بھی ہیں. ایک وائس چانسلر جب تک ایک اچھا لیڈر نہیں ہے تب تک وہ وی سی بن ہی نہیں سکتا. جی. اور ناٹ جسٹ ہیئر بٹ آپ نے اپنی سروسز بہت جگہوں پہ دی ہیں. انسانیت یا انسان, ہیومن بینگز ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. جی. افریقہ میں اگر کسی ایک انسان کو کچھ ہوتا ہے, وہ ادھر کے بھی پاکستان میں بیٹھے انسان کو بھی افیکٹ کرتا ہے. جی. انسانیت کی اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ اسلام بھی انسانیت کا ہی دین ہے. بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نبی نہیں. پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے آئے تھے, جی. عالم انسانیت کے لیے. سو اگر ہم سب ایک جسم کی طرح ہیں اور ہم سب انٹر کنیکٹڈ ہیں, تو ہم ایک دوسرے کی تکلیف یا ایک دوسرے کو دکھ کو محسوس کیوں نہیں کرتے؟ یہ سب. تھینک یو. دیکھیں, عمومی طور پہ جب ہم یہ نیریٹو دیتے ہیں نا کہ دوسروں کی دکھ کا احساس کرنا چاہیے, تو ہم شاید ایسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی شاید چیریٹی ہے, یہ دوسروں کے پہ رحم کھانے والی بات ہے. وہ تو ہے, لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کا احساس کرنا ہے. اگر ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں تو ہم نے تشدد کو ختم کرنا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے گھر میں تشدد کریں اور آپ کے بچے پہ گلی میں تشدد نہ ہو. تشدد سپل اوور کرتا ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم نے احساس اس لیے کرنا ہے کہ پوری دنیا کے انسان ایک جسم کی طرح ہے, اور اگر جسم کے ایک حصے میں انفیکشن ہوتی ہے نا تو پورے جسم میں سیپٹیسیمیا ہو جاتا ہے, پورا جسم انفیکٹڈ ہو جاتا ہے. اگر ہم نے صحت مند رہنا ہے تو تمام دنیا کے انسانوں کی صحت کا فکر کرنا پڑے گا. ابھی دیکھیں نا, پولیو کو دیکھیں, پولیو کی ایریڈیکیشن, پولیو کی ایریڈیکیشن دیکھ لیں, کووڈ یا کووڈ دیکھ لیں. اگر دنیا کے کسی ایک شخص کو دنیا کے کسی کونے میں اس طرح کی انفیکشن ہوتی ہے تو میں اس سے کنسرنڈ ہوں, اور مجھے اس کا علاج بھی کرنا ہے, اسے پریونٹ بھی کرنا ہے. تو خواہ وہ بھوک ہو, یعنی کوئی شخص اگر بھوکا سوتا ہے, یہ بھول جائیں کہ آپ کی کمیونٹی میں اگر کوئی بچہ اسکول نہیں جاتا تو آپ کی کمیونٹی میں تحفظ ہوگا, آپ کی کمیونٹی میں رول آف لا ہوگا. اگر کوئی بھوکا سوتا ہے, اگر کسی کو فوڈ سیکیورٹی نہیں ہے, تو یہ پوری کمیونٹی کو جو ہے نا غیر محفوظ کر جاتی ہے. تو یہ تحفظ جو ہے یہ کوئی لگژری نہیں ہے, یہ کوئی آپشن نہیں ہے. دوسروں کا احساس کرنا ابن آدم پہ مذہبی اعتبار پہ بھی فرض ہے, اور دوسرے جتنے بھی علوم ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بڑا ضروری. کسی بھی پرسپیکٹیو سے دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. اب آپ دیکھیں نا, دنیا کے وہ ممالک دیکھیں جہاں سب سے اچھے انڈیکسز ہیں ان کے پاسپورٹ کی بڑی ویلیو ہے, وہاں لوگ ہیپی زیادہ ہیں, تو وہاں دیکھیں کہ وہ بحیثیت معاشرہ دوسروں کا احساس کرتے ہیں.
انسٹیٹیوشنلائز کر دیا ہے. وہ اپنے ٹیکسز سے گارنٹی کرتے ہیں کہ کوئی شخص اس زمین پہ بھوکا نہیں سوئے گا, کسی شخص پہ تشدد نہیں ہوگا, کسی شخص کو قانون کے ماوراء کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, دیکھیں ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی محفوظ ہو, ہر شخص چاہتا ہے کہ مجھے ڈیزیز نہ ہو, مجھے کوئی وائلنس نہ کرے. اس کے لیے ہم نے دوسروں کا احساس کرنا ہے. اور یہ جو سچویشن ہے نا تمام لوگوں کی, یہ ایفیکٹ کرتی ہے. اگر ہم کہیں نا کہ میں تو سیف ہوں, میرا گھر سیف ہے, ہمسائے میں جو مرضی ہوتا رہے, تو اس طرح نہیں ہوتا. اگر وہ آپ کا نیبر, آپ کی کمیونٹی کا کوئی شخص اگر بیمار ہے, غیر محفوظ ہے, بھوکا ہے, اس کو کوئی پرابلم ہے, تو اس کا سب پہ اثر مرتب ہوتا ہے. شہزاد بھائی, ایویں ہی تو ہم ان کو بڑی استادوں کا استاد نہیں کہتے. ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھے خوبصورت طریقے سے ڈیفائن کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس معاشرے کے اندر جو ایک بنیادی بات ہے نا, احساس اور درد, اگر کسی کو احساس ہے تو وہی درد مندی کر سکتا ہے. اگر احساس کا پہلا جز ہی نہیں تو اس کو درد مندی کا ادراک نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ خود غرضی کے بڑی پیاری آپ نے ایک مثال دی کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, لیکن خود غرض ہی وہ ہے جو صرف اپنی ذات کے گرد تو گھومتا ہے, لیکن انسانیت اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی بالکل اس کو فکر نہیں. اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہم وہ براڈ ویژن لے کر جو ایک اسلام نے ہم سب کے لیے دیا ہے, اگر اس کے پیش نظر ہم سب چلیں گے تو میرے خیال سے کافی حد تک کافی چیزوں کو ہم کور اپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ایگزامپل دے دیتے ہیں. ہمارے کشمیری بھائی بہن جن معاملات سے گزر رہے ہیں, غازہ میں جو معاملات چل رہے ہیں, I'm not going to get into details, لیکن ہم اپنے ملک کے بچوں کا تحفظ کتنا کو کر رہے ہیں. ہم باقی سب کا احساس کر رہے ہیں, اور وہ بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے ہمارے بچے ہیں. اب یہ میں دونوں چیزیں ایک دوسرے کی سپورٹ میں کہہ رہی ہوں, لیکن پاکستان میں چھوٹے چھوٹے 11 12 سال کے بچوں کو ہم لوگوں کے گھر میں نوکریاں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. بالکل. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت خوشحال, فائنینشلی سیکیور لوگ ہیں. انہوں نے 12 سال کے بچے اپنے گھر ڈیوٹیوں پہ رکھے ہوئے ہیں, اور وہ سنبھال رہے ہیں ان کے 6 8 سال کے بچوں کو. ایک بچی جس کا قد 4 فٹ 6 انچ ہے, وہ ایک 3.5 فٹ کا بچہ گودی میں لے کے گھوم رہی ہے. کوئی سینس بنتی ہے اس بات کی؟ یہ دیکھیں, وہ بچہ نہ اسکول میں ہے, وہ اس بچے کا خیال بھی رکھ رہا ہے جو اسکول جا رہا ہے, اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, وہ ان کو اچھی خوراک کھلا رہا ہے, اس کو ایک وقت کی بھی روٹی بد مزاجی سے اور برے موڈ سے دی جاتی ہے. اور بڑے عجیب ان کا ہوٹل میں جائیں گے کھانا کھانے کے لیے, اس بچی کو پکڑا دیے جائیں گے کہ بچے کو برگر اور چپس کھلاؤ, لیکن اس بچی کو ایک گلاس پانی نہیں نصیب ہوگا. جی ایسے ریالٹیز ہے. اپنے بچوں کو کہیں گے کہ ان کا خیال رکھو, ان کو محفوظ رکھو. وہ بچہ اگر غلطی سے سلپ ہو کے گر بھی گیا تو اس 12 سال کی بچی کو, 11 سال کی بچی کو مار کے اس کا بھرکس نکال دیا جاتا ہے کہ میرے بچے کا خیال نہیں رکھا. تو جس کی اولاد تمہارے گھر میں آئی ہوئی ہے, کیا اس کا تمہیں خیال نہیں ہے؟ اور وہ اولاد تمہارے گھر میں کیوں ہے؟ اس کو اسکول میں ہونا چاہیے. اللہ. سوری ڈاکٹر صاحب, دیکھیں میں میرے نا دماغ کو گھما دیں. بالکل آپ نے بالکل بجا فرمایا. دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا ایک دوسرے اینگل سے لیتا ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ حماقت ہے کہ آپ نے ایک بچی کو گھر میں رکھا ہوا ہے جس کی کوئی تربیت نہیں ہوئی, جس کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوئی, اور جس کو کوئی ٹریننگ نہیں ہے بچوں کے سنبھالنے کی, اور جس پہ وائلنس بھی ہوتی ہے اور اس کو انڈر پیڈ بھی کیا جاتا ہے, اور آپ بالکل بے وقوفی سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کا تحفظ کرے گی. کیسے وہ تحفظ کرے گی جب جیسے ابھی کہا کہ وہ بچوں کو فیڈ کرواتی ہے, اگر آپ اسے ڈیسنٹ لیونگ نہیں دیتے تو وہ اپنے ہاتھ تو نہیں دھوئے گے آپ کے بچے کو فیڈ کرنے سے پہلے یا اس کو چپس کھلانے سے پہلے. اسی طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم اپنے واش روم میں تو بہت اچھا صابن بھی رکھتے ہیں, بڑے اچھے ڈس انفیکٹنٹ بھی رکھتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ہمارا جو کک ہے, ہمارے جو گھر میں کام کرتا ہے, اس کے واش روم میں بھی صابن ہے کہ نہیں, وہ کس کنڈیشن میں رہتا ہے.
ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ آپ کا کھانا پکاتا ہے. اور آپ اس کی بے عزتی بھی کر رہے ہیں کہ تمہارے سے بو آتی ہے. ہاں تم سے بو آتی. اب آپ دیکھیں تیرے کپڑے کیوں نہیں بدلتے. او بھائی جس بندے کے پاس 3 جوڑے ہیں جی وہ کتنی دفعہ کپڑے بدلے, وہ کس طرح ان کپڑوں کو دھوئے, اس کے لیے بھی صابن کی ضرورت ہوتی ہے. اب جگن میں یہاں ایک ڈیوڈرنٹ مہنگا ہے بھائی. میں ایک سائنٹیفک بات کرنے لگا ہوں کہ یہ اس کا تعلق احساس یا ہمدردی یا انسانیت سے پیار سے نہیں ہے, یہ آپ کی سروائیول کا ایشو ہے. اگر آپ کے سرونٹ کوارٹر میں سرونٹ کے کمرے میں صابن نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی پوری فیملی کی ہیلتھ جو ہے ایٹ رسک ہے. آپ تو بڑے انفیکٹنٹ یوز کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے, وہ آپ کے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ گھر میں جو کام کرنے والے ہیں ان کی حیثیت کوئی بھی ہے تو ان کا بھی آپ نے کیئر کرنی ہے, اور یہی بائی ایکسٹینشن آپ نے کمیونٹی میں بھی کیئر کرنی ہے اور اپنے ملک میں بھی کیئر کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک رسپانسبل سٹیزن ہوتے ہوئے ہم اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں, یہ بریک کے بعد آپ سے جانیں گے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے سٹیزن آف پاکستان, ایک ہے سٹیزن آف دا ورلڈ. اب جس گلوبل ولیج میں ہم رہ رہے ہیں نا ویورز, اس میں آپ کو سٹیزن آف دا ورلڈ بن کے چلنا ہے. تو ہم کیسے بن سکتے ہیں یہ بریک کے بعد جانیں گے. لیکن بریک میں جاتے جاتے الحاج شہزاد حنیف مدنی اور ان کے ساتھ جو 2 پیارے بھائی آئے ہیں ان سے کلام سنتے ہوئے بریک میں جائیں گے. میں بندائے آسی ہوں, میں بندائے آسی ہوں, خطا کار ہوں مولا مولا, میں بندائے آسی ہوں, کا طلبگار ہوں مولا مولا, لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا, میں بندائے آسی ہوں. پھر تو صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا, برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا مولا, میں بندائے آسی ہوں. ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل, ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل, ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا, ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا, میں بندائے آسی ہوں. وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے, وابستہ
پرستار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورس. ہمارے بہت ہی پیارے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور مدنی بھائی نے کیا خوبصورت کلام پڑھا. میرے تینوں مدنی بھائیوں نے کتنا خوبصورت کلام پڑھا ماشاء اللہ. آپ کا جو ٹاپک تھا اس کے ساتھ یہ ریلیٹڈ تھا. میں وہی تو دیکھ رہی ہوں. جی بہت خوبصورت میچ ہوا ہے. ہم ڈسکس کر رہے تھے ایک بات کے دیکھا کہ بہت ہی کیفیت تھی اس موضوع کے ساتھ بھی اس بات کی ساری. اور وہی تو بات ہے نا کہ مدنی بھائی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کہتے رہتے ہیں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, کیا ایگزیکٹلی کرنا چاہیے ہمیں یہ بتائیں. تو ڈاکٹر صاحب وہی سوال جس پہ بات چھوڑی تھی کہ ہم اپنے آپ کو ایک اچھا سٹیزن آف پاکستان, سٹیزن آف دا ورلڈ, دنیا کا ایک اچھا فرد کیسے بنا سکتے ہیں, ہمیں گائیڈ. تھینک یو. دیکھیں علم عمرانیات کی بنیاد اس بات پہ ہے, جو معاشرے کا علم ہے, کہ انسانی معاشرے ایک سسٹم کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. انسانی معاشرے جو ہے ایک سسٹم کی طرح چلتے ہیں, اور سسٹم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انٹر ڈپینڈنس. جیسے دیکھیں نا, انجن کا ایک سسٹم ہوتا ہے, بہت سے اس میں پرزے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے پہ انٹر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر ایک چیز خراب ہو جائے تو پورا سسٹم خراب ہو جاتا ہے. بین ہی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک معاشرہ ایک سسٹم ہوتا ہے, اور سسٹم کی وجہ سے اس میں انٹر ڈپینڈنس ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرے کا یہ سیکشن جو ہے, یہ غریب لوگ جو ہیں, یہ جاہل لوگ جو ہیں, ان کو رہنے دے, ہم آرام سے زندگی گزار لیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نہ. دیکھیں ہمیں تمام انسان, بلکہ دنیا کے تمام لارجر ایسپیکٹ میں اس لیے دنیا کے سارے کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت گلوبلائزیشن, عالمگیریت کی وجہ سے اتنی زیادہ ٹریول ہے کہ اگر ایک ملک میں ایک بیماری ہوتی ہے تو چند گھنٹوں میں وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ سسٹم کی انٹر ڈپینڈنس کی جو بڑی مثال واضح آ جائے گی احساس کی, کہ آپ اگر انرجی, بدقسمتی سے بہت سے ملک بڑی غیر ذمہ دارانہ انداز سے انرجی کو, فوسل فیول کو یوز کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے؟ کلائمیٹ چینج. یہ بہت زیادہ بارشیں, یہ بہت زیادہ جتنے بھی انوائرمنٹل پرابلم آ رہے ہیں, یہ کوئی آسمان سے نہیں آ رہے. یہ ہماری غیر ذمہ داری, یہ ہمارا لالچ کس چیز کا؟ لالچ آف کمفرٹ, کہ ہم ہر چیز میں انرجی کو رتھ لیس یوز کرتے ہیں. جہاں چھوٹی گاڑی استعمال ہو سکتی ہے, ہم اپنی پرائڈ کے لیے بہت بڑی گاڑی استعمال کرتے ہیں. ہم ان نیسیسری لانڈری کرتے ہیں. بھیا میں آپ کو بات بتاؤں, میں پہلے جیپ چلاتی تھی, مجھے اتنی گلٹ ہوئی کہ میں اب ہائیبرڈ پہ آ گئی ہوں. جبکہ میں بڑا مذاق اڑاتی تھی جب شروع ہائیبرڈ. سچی بات ہے, دیکھیں جو اپنے میں عیب اور غلطیاں ہوتی ہیں ماننی چاہیے. میں شہزاد بھائی اکثر ہنستی تھی اور میں کہتی یہ ہائیبرڈ گاڑی ہے, کوئی گاڑی ہوتی ہے انجن کی آواز یہ وہ. مجھے احساس ہوا کہ کس چیز کا میں ٹیکا دکھانے کی کوشش کری, میں ہائیبرڈ پہ آ گئی. بات یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو, اور انشاءاللہ الیکٹرک پہ بھی آ جاؤں گی, تو بات یہ کہ بھئی, اور اللہ کرے کہ ایسی گاڑیاں عام ہو جائیں جو سورج کی ریز سے ہی, مطلب ہم اتنی انرجی ضائع کرتے ہیں. اب پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھی ہے؟ کیونکہ ایک ایسی ریسورس ہے جو اب کم ملتی ہے. ہم یہ نہیں ریئلائز کرتے, ہم یہ کمپلین کرتے ہیں کہ اے دیکھو پیٹرول کی قیمت کتنی بڑھ گئی ہے. ایک تو پوری دنیا میں بڑھی ہے, پہلے تو یہ بات کلیئر کر دیں. اس لیے بڑھی ہے کیونکہ کم مل رہی ہے. سوئی گیس کے بھی یہی مسائل آ رہے ہیں. تو بات یہ کہ انسانوں کی طرح استعمال کریں. گھروں میں ابھی بھی لوگ جو نہیں پکڑے گئے وہ ابھی بھی جنریٹرز جو ہیں اپنے ان کے اوپر چلا رہے ہیں.
اور یہ انتہا کی غیر ذمہ داری اور ڈینجرس بھی ہیں, اور پھر ایکسپلوژنس بھی ہوتی ہیں اور بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں. اور اسی کے ساتھ سر بجلی کا دیکھیں کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں. جب سولر کا آپشن آ گیا ہے تو چھوٹے اسکیل پہ تو ٹرائی کر سکتے ہیں نا, کر سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ آپ کا اپنا خرچہ بچے گا, آپ کے اپنے گھروں میں خوشحالی آئے گی. سوری سر. دیکھیں میں یہی بات کہہ رہا تھا نا. اچھا ایک تو بات کی نا آپ نے پرائز کی کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا. مہنگا ہونے کے علاوہ جب ڈیزل یا پیٹرول جلتا ہے تو آپ کی جو انوائرمنٹ کی تباہی پھرتی ہے اس کو بھی تو اب آپ دیکھیں لاہور میں ہم نے 1.5 مہینہ تک سورج نہیں دیکھا. ہم ایک جو ہے دھوئیں کی کراپی کے انڈر رہے ہیں. اب یہ ٹائم آ گیا ہے. دیکھیں صرف ہم بعض چیزوں کو ریڈکشنسٹ کر سکتے ہیں کہ دوسرے کے احساس کا مطلب یہ ہے کہ محرم کو ایک دیگ پکا کے غریبوں میں تقسیم کر دیں. رمضان میں راشن بانٹ دیا. جی راشن بانٹ دیا. احساس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انرجی کو ذمہ داری سے استعمال کریں, ہم انوائرمنٹ کے بارے میں بہت رسپانسبل ہوں, ہم ہیلتھ کے بارے میں بہت اب دیکھیں بدقسمتی سے یہ جو پولیو کا ایشو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی کمیونٹی میں ہم ڈیٹیکٹ کریں. پولیو ٹیمیں تو علیحدہ کی بات ہے کہ اگر کوئی ڈینائل کرتا ہے ایمیونائزیشن پہ تو ہم پورا پریشر ڈالیں. یہ بہت اب اسی طرح آپ دیکھیں ہیلتھ آ گیا, اسی طرح سینیٹیشن آ گئی, ویسٹ واٹر آ گیا. یہ وہ کوڑا اپنے گھر سے اٹھا کے ہم سائے کے گھر کے سامنے سٹنے کا کیا تک ہے. ہاں آپ کا گھر دوسرے کا گھر کیا پاگل خانہ ہے. جی تو ہم نے جو کیا ہے نا یہ احساس کو بہت نیرو معنی میں لے لیا ہے. اس کا رزلٹ پتہ کیا ہوگا کہ ہم رینڈم چیریٹی شروع کر دیتے ہیں اور فوجوں کی فوجیں بیگرز کی بننی شروع ہو گئی ہیں کہ ایک شخص ہے, اچھا اسے کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ پیٹرول کو کس طرح یوز کر رہا ہے, اسے کوئی موٹر سائیکل ایک گھر میں ہے, ایک گھر میں ہے. اور گھر کے ملازم البتہ یہ ہے کہ وہ جب وہ اشارے پہ کھڑا ہوتا ہے تو رینڈملی جو بیگر آتا ہے اس کو 10 روپے دیتا جاتا ہے. اس پالیسی کو ہم نے ریوائز کرنا ہے. دیکھیں احساس کو ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے اور پورے معاشرے میں کسی بھی سیکشن آف سوسائٹی, اسلام کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ کے نیبرہڈ میں, آپ کے ولیج میں, آپ کے ملک میں اگر کوئی شخص مشکل میں ہے, تکلیف میں ہے, بھوک میں ہے, بیماری میں ہے تو اس کی ہیلپ کرنا ہمارا فرض ہے. یہ آپشن نہیں ہے. انڈیویجول کا بھی فرض ہے, ریاست کا بھی فرض ہے اور حکومت کا بھی فرض ہے. ڈاکٹر صاحب اینڈ میں کوئی پیاری بات, کوئی میٹھی بات جس کے ساتھ آپ ہمارے ویورز کو چھوڑنا چاہتے ہیں؟ پیاری بات تو یہی ہے کہ انسانیت ایک جسم ہے اور آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں ہوگا تو آپ امن کی زندگی, خیر کی زندگی, خوشی کی زندگی نہیں گزار سکتے. تو ہمیں اپنی خوشیوں کے لیے دوسرے لوگوں کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہے. اگر وہ کوئی مصیبت میں ہے تو ہم نے کولیکٹیو ایکشن کے ذریعے ان کی ہیلپ کرنی ہے. اسپوکن لائک اے ٹرو سوسیولوجسٹ اینڈ فلانتھروپسٹ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو فار ایجوکیٹنگ اس, کیونکہ آپ ہمارے استاد بھی ہیں. تو آپ کا تو درجہ باپ والا ہے. تھینک یو ویری مچ. ایون دو ہیں میری عمر کے, لیکن کہنے میں کیا ہے. اور آف کورس مدنی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ. نہیں کلام سے پہلے جی مجھے آپ کی کلوزنگ سٹیٹمنٹ چاہیے. دیکھیں یو آر اے اسٹار اینڈ سیلیبریٹی ان یور اون رائٹ, ماشاء اللہ. میں بالکل اس پہ ایک بہت ضروری بات میرے ذہن میں تھی کہ الزامات کی زندگی سے نکلنا پڑے گا اور ذمہ دار ہونا پڑے گا. ہم دوسروں کو بلیم دیتے ہیں نا, ہمیں خود اپنے حصے کا کام ذمہ داری سے کرنا ہے. جب ذمہ داری کریں گے تو احساس بندے کے اندر خود پیدا ہوگا, اور احساس پیدا ہوگا تو پھر درد مندی کے لیے ہم بڑھ چڑھ کر لوگوں کی معاونت کریں گے. اور وہی ڈاکٹر صاحب کی بات کہ پوری انسانیت کے لیے جب ہم اتنا براڈلی دیکھیں گے تو پوری انسانیت کے لیے ہم خدمت کے کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت دے. آمین. اور اسی طرح آپ ہمارے رب کا اور ہمارے آقا کا کلام پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پہ شو کو کلوز کرتے ہوئے میرا پیارا بھائی, ہماری پوری ٹیم کی ایک فرمائش ہے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے
پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، ان کے دربار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفعتیں خالد، یہ اجالے کبھی نہ سمٹیں گے، ارے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں،